बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ असदुल्ला खान साहब मौजूद हैं। इस वक्त शहर इक़्तिदार में एक अजीबोगरीब डिबेट शुरू हो गई है। एक तरफ हुकूमत है जो ये दावा करती है कि सब कुछ हमारे काबू में आ चुका है, हुकूमत पर गिरफ्त मजबूत हो चुकी है। इमरान खान का जादू जो सर चढ़कर बोल रहा था, हुकूमत के मुताबिक वो जादू अब उतर चुका, नशा भी उतर चुका, बड़ी हद तक काबू पा लिया गया है। तहरीक इंसाफ की जो क़यादत जेल से बाहर मौजूद है वो उस तरीके से चार्ज अप नज़र नहीं आती या बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड नज़र नहीं आती कि उन्होंने को बहुत बड़ी तहरीक चलानी है। 27वीं आईनी तरमीम हो चुकी, 28वीं आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरा है। वो अदलिया जो बड़ी सरकश थी, जिसको फैज़याब अदलिया जो है या इमरानदार जजेस कहा जाता था, हुकूमत के मुताबिक उनसे पीछा छुड़ा लिया गया है। मीडिया कंट्रोल में है और उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के इश्तिहारात तो अब इस वक्त मीडिया में हर जगह मौजूद हैं। लेकिन आखिर वो वक्त जब हुकूमत ये दावा कर रही है कि सब कुछ हमारे काबू में आ चुका, असदुल्ला खान साहब, एक डिबेट स्टार्ट हो गई है। राना सनाउल्लाह जो हुकूमत के बयानिए के ओपनिंग बैट्समैन तस्वुर होते हैं, कोई नई थ्योरी, कोई नई चीज़ मार्केट में फेंकनी हो, वो 3-4 ही माउथ पीसेस हैं जिनसे सामने आती है। कभी फैसल वावडा की तरफ से आती है या राना सनाउल्लाह, या फिर कभी कभी ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो नई चीज़ जो है वो फ्लोट करते हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने ये जो कहा कि 5 बड़ों की बैठक शहर इक़्तिदार में हो और मसाइल हल हो जाएंगे, यानी वो हुकूमत जो कह रही है कि हमने तो मसाइल पर काबू पा लिया है, वो 5 बड़ों की बैठक तजवीज़ कर रहे हैं, जिसमें उनके मुताबिक बड़े जो हैं, एक हैं जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, एक मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और एक अहम शख्सियत। उसके बारे में उन्होंने कहा कि आप सबको पता है कि वो कौन है। हाँ, ये कौन सी खिचड़ी है जो पक रही है, जिसके बारे में ये बातें और दावे चल रहे हैं कि अप्रैल में ये खिचड़ी तैयार होगी। देखें, इसको आप इससे पहले मिलाकर देखें साद रफीक साहब के बयान से। साद रफीक साहब ने कहा कि जो भी आइन पसंद है वो बैठ जाए, यानी उन्होंने कहा कि थोड़ा सा क्राइटेरिया नरम किया और इशारा ये दिया कि इमरान खान को साथ बिठाएं और इमरान खान के साथ बैठें। तो और उन्होंने वजाहत भी कर दी, उन्होंने कहा हम काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इसका मतलब है उन्होंने ये तस्लीम किया कि भाई ये बयानिया की जंग है, ये बयानिया का इलेक्शन है, अगला इलेक्शन भी बयानिया का है। अगरचे वो ये नहीं कह सकते थे कि हम काम भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कहा काम अच्छा कर रहे हैं हम, मरियम साहबा भी अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन इसका कोई सियासी फ़ायदा ही नहीं हो रहा। तो और ये सियासी फ़ायदा हो नहीं सकता जब तक कि सारे मिलना बैठें और ये जो एक कशीदगी ख़त्म ना हो जाए। अच्छा, अब इसको मिला के आप राना सनाउल्लाह साहब जो आपने सारा एक्सप्लेन किया, इसका मतलब है कि इसमें एक तो ये एतराफ़ मौजूद है ना कि भाई सब अच्छा नहीं है, कुछ तो है जिसको आपने ठीक करना है, जो आपने 5 लोगों को, अदरवाइज तो आपने बिल्कुल ठीक कहा भाई, अदालतें कंट्रोल में है, परफॉर्मेंस जबरदस्त कर रहे हैं, मीडिया मुकम्मल तौर पर काबू में है, फिर आपने वो जो मुल्क डिफॉल्ट करने लगा था वो बचा लिया है, मईशत चल पड़ी है, कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है जिस पर आप कहते हो कि भाई खामी है या खराबी है, और वो सारा कुछ ठीक कर लिया है। तो फिर बैठने की ज़रूरत ही क्या है, आप क्यों बैठना चाहते हैं? तो इससे 2 चीज़ें मुझे लगता है, एक तो ये है कि हुकूमत को कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई सब अच्छा नहीं है। उसकी वजह यह है कि देखें, मुल्क में अभी आपने जो रिपोर्ट पढ़ी होगी जो ताज़ा आई है, उसके मुताबिक जो हमारा FDI है वो पिछले 6 महीने का वो लोएस्ट सतह पर है, $92 करोड़, लोएस्ट $92 करोड़। अच्छा, अब हमारी वो जो हमारा टारगेट था उससे 25% कम है और पिछले साल की निस्बत भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर नहीं आ रहा। इन्वेस्टर क्यों नहीं आता? इन्वेस्टर तब तक नहीं आता जब तक कि उसको लगता हो कि भाई सियासी तौर पर इतना फ़ज़ा में शोर है, इतना हंगामा है, इतनी बेचैनी है। इन्वेस्टर तो डरपोक होता है बेचारा, वो तो आ ही नहीं सकता, वो पैसा कमाना चाहता है ना, उसे जहां उसको मौका मिलेगा। अब पाकिस्तानी अगर दुबई में जाके $10 अरब की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उससे स्टेबिलिटी नजर आती है ना, उससे पॉलिसी। अगर वो वहां पर जनाब 8000 कंपनियां रजिस्टर हो रही हैं पाकिस्तानियों की, तो किसी वजह से हो रही है ना। और फिर आप ये भी तो देखें ना कि हम यहाँ पर एक आम आदमी को सोलर की पॉलिसी देते हैं 3 साल पहले, हम कहते हैं सोलर लगाओ भाई, सोलर लगा लेते हैं तो 2 साल बाद पॉलिसी बदल जाती है। तो जहां पर गवर्नमेंट की तब्दीली के साथ, बल्कि सेम ही गवर्नमेंट है ना, वो PDM थी, ये PDM 2 है, तो सेम गवर्नमेंट के साथ आप अगर पॉलिसी ना, तो इस तरह तो मुल्क चल नहीं सकता। तो ये मेरा ख्याल है कि लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये नहीं मानता कि ये मुल्क की बेहतरी के लिए या मुल्क का कोई बहुत उसमें कर रहे होंगे। ये मुझे लगता है कि एक दबाव इनके ऊपर आया है, वो जो 3 महीने से 2 महीने से डिस्कशन शुरू हुई है ना इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में,
جس میں ونڈر بوائے یہ تو اب 58 کونوں والا ہیرا وہ جو سب سے چمکدار ہوتا ہے. دیکھیں یہ تو ابھی احاطہ تحریر میں تو اب آیا نا, جب انہوں نے کالم لکھا. آپ اور میں تو گواہ ہیں نا کہ کتنے دن سے اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز میں ڈسکس ہو رہی ہے, روزانہ بات چیت ہو رہی ہے. اور زیادہ انیشیٹ کون کر رہا ہے اس میں؟ وہ تمام لوگ جو کینڈیڈیٹ ہیں, جو ونڈر بوائے ہونے کا خواب دیکھ رہے ہیں, وہ انیشیٹ کر رہے ہیں. وہ نہیں, کچھ اور لوگ بھی ہیں. میں ایک اسلام آباد میں, آپ کو پتہ ہے کہ ایک یونیورسٹی ہے جہاں پر کچھ ورک شاپس کا اہتمام کیا جاتا ہے, اور اس ورک شاپ کے جو شرکاء ہیں ان کی بڑی اہم ملاقاتیں ہوتی ہیں. حیران کن طور پر جن پارٹیسپینٹس نے, جو پارٹیسپینٹ تھے حالیہ ایک ایسی ورک شاپ کے, وہ سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آخر ظاہر ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ تو فیلنگ آئی نا اس ورک شاپ کو اٹینڈ کر کے. نہ صرف یہ ورک شاپ, اس سے پچھلی ورک شاپ اور ابصار عالم صاحب کی کالم اور وہ ساری چیزیں, یہ وہاں سے گفتگو وہاں سے بھی شروع ہوئی تھی نا, کہ بھائی مریم یعنی پنجاب حکومت سے بھی خوش نہیں ہے. ابھی سہیل بڑائی صاحب نے جو کالم لکھا اس میں کہا ایک صوبے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر کرپشن کی وجہ سے بہت ان کے ساتھ ان کے بارے میں تاثر خراب ہے. ایک یہ ہے کہ وہ ان کی جو بھی کو کام کر رہی ہیں وہ نیچے تک پہنچ ہی نہیں رہا, مزہ نہیں آ رہا. اچھا, اصل شکایت کیا ہے؟ اصل شکایت یہ ہے کہ بھائی تم لوگ جو ایک ہمارے خلاف بیانیہ تھا نا, اس کا کاؤنٹر نہیں دے سکے, کاؤنٹر نیریٹو تم لوگ نہیں بنا سکے. جو کہ تمہاری ذمہ داری تھی. یہ تو فیکٹ ہے نا. دیکھیں, اگر وزیر دفاع, اگر اعظم نذیر تارڑ, اگر عطا اللہ تارڑ, اگر احسن اقبال, اگر خواجہ آصف, اگر رانا ثناء اللہ کے بیانات اثر دکھا سکتے تو ڈی جی ایس پی آر کو پریس کانفرنس نہ کرنی پڑتی. دا فیکٹ کہ حکومت جو ہے وہ بیانیے کی جنگ میں پٹ گئی, تبھی یہ آپ کو اس طرح سے کاؤنٹر بیانیہ نہیں. اگر آپ 3.25 سال میں اگر آپ وہ اچیو نہیں کر سکے تو ابھی دیکھیں. لیکن میں آپ کے سامنے دو پروپوزیشن رکھتا ہوں. ایک, ہمارے سامنے 2025 کا پورا ایک کیس سٹڈی موجود ہے. کیا اب وہ کیس سٹڈی اس کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہونے جا رہا ہے, یا یہ کچھ نئی کھچڑی ہے؟ کیونکہ دیکھیں 2025 میں کچھ خبریں آئیں جن کی مماثلت آج کی خبروں کے ساتھ ہے. خبریں کیا آئیں؟ پہلے خبر آئی کہ جھنگ سے ضمنی انتخابات میں کوئی شخصیت الیکشن لڑنے والی ہے, اور پھر کہا گیا کہ نہیں, وہ شخصیت, اس کا نام ہے جناب محسن نقوی صاحب. اب محسن نقوی سینیٹر بھی ہیں, محسن نقوی پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں, محسن نقوی بہت سارے معاملات میں آل ان آل بھی ہیں, اور کچھ لوگ ان کو سپر پرائم منسٹر کہہ کے بھی بلاتے ہیں, اور سہیل بڑائی صاحب کے دوست بھی ہیں. ہاں, ایک ایسے محسن نقوی کو ممبر نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑنے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ وہ کون سی چیز ہے وہ جو سینیٹر ہوتے ہوئے نہیں بن سکتے؟ تو ظاہر ہے کہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کی کرسی ہے واحد جو وہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری نہیں بن سکتے بینگ سینیٹر. 2 ڈیبیٹس چلی تھی کہ لاہور سے شاید وہ ضمنی الیکشن لڑ لیں جو میاں اظہر صاحب کی نشست خالی ہوئی, یا پھر وہ جھنگ سے الیکشن لڑیں گے. ساتھ میں کوئنسائیڈ کیا کچھ خبروں نے, محمد مالک صاحب نے خبر بریک کی کہ شہر اقتدار میں کچھ فائلیں تیار ہو رہی ہیں, اور انہوں نے فگر بھی دیا 2000 ارب کی کرپشن کا, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ بیوروکریٹس بھی شامل ہیں, اس میں سیاستدان بھی ہیں, اور پھر صوبے کی کرپشن کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ چیزیں کی. یہ ساری کی ساری جب خبریں ہیں, یہ منتج کہاں ہوئی؟ یہ منتج ہوئی ایک ایسی 27ویں آئینی ترمیم پر جس نے آپ کا جو نظام تھا اپوائنٹمنٹس, پوسٹنگ, ٹرانسفرز اور وہ والے معاملات بھی 2030 تک اور کچھ چیزیں سیٹل کر دی. اب ہمارے سامنے 2 خبریں آ رہی ہیں. ایک جو کرپشن والی ہے کہ ونڈر بوائے کی جب آپ تلاش کرتے ہیں, جب آپ 58 کونوں والا ہیرا, ایک پرفیکٹ ڈائمنڈ کٹ ڈھونڈتے ہیں جو بہت چمکدار ہو, تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ یہ اکیڈمی جس میں آپ کا بچہ بھی پڑھ رہا تھا یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کا بچہ ٹاپر بن سکے, لہٰذا آپ کو ایک اچھی اکیڈمی کی تلاش ہے اپنے بچے کو بھیجنے کے لیے. ایک خبر یہ چل رہی ہے کہ پرفارمنس اور وہ ٹھیک نہیں ہے, اور یہ نہیں کہ کرپشن والے معاملات ہیں. اور دوسرا یہ جو ریپلیکیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ونڈر بوائے کی تلاش ہے, یعنی کہ وزارت عظمیٰ کی بھی کرسی خطرے میں. اب کیا یہ بھی منتج ہونی ہے صرف ایک ایسی 28ویں ترمیم پر جس کو بلاول کہتے ہیں کہ کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا, اور فیصل واوڈا کرتے ہیں کہ کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا؟ بالکل صحیح ہے. اچھا دیکھیں, اس میں 2 باتیں میں کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ جو ضرورت محسوس ہوئی ہے اس طرح کے ڈسکشن کو شروع کرنے کی, وہ یہ پہلے دن سے اس کا وجود موجود ہے. یعنی جب یہ لوگ آئے تو لوگوں کے اندر ایک ایگریشن آیا, جب PDM میں آئے تھے پہلی مرتبہ, تو ایک بات ہوتی تھی بڑی عام سی, وہ یہ ہوتی تھی
کہ بھائی ان لوگوں کو لانے سے بہتر تھا خود آ جاتے, یا ان لوگوں کو لانے سے بہتر تھا کسی اور کو لے آتے, کسی نئے آدمی کو لے آتے, ریئیکشن بھی 90% کم ہو جاتا. کیونکہ لوگوں کا خیال تھا کہ بھائی ان کے بارے میں پچھلے 10 سال سے بیانیہ بن رہا ہے کہ یہ کرپٹ ہے, 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہے, یہ پاناما پیپرز ہیں, یہ انہوں نے, ان کی بیویوں نے, ملازموں نے, بچوں نے, سب نے منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے. وہ اتنا ڈسکس ہوا اور کرایا گیا, اور خود بھی ہوا اور ویسے بھی کرایا بھی گیا, بریفنگز ہوئی, سب کچھ ہوا, وہ جو عمران ریاض بار بار کہتے ہیں. اچھا, اب یہ سب کچھ, یہ پہلے دن سے ایک سوچ موجود ہے کہ بھائی ان کو تو نہ لے کر آتے. اچھا, وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ سوچ گہری ہوتی چلی گئی, اور اس کا واقعی اثر بھی وہی ہوا جو لوگ پہلے دن کہہ رہے تھے. پہلے دن بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان کو نہ لاتے. اچھا, اب لوگ اب کیا سمجھا رہے ہیں, مقتدرہ کو کیا سمجھایا جا رہا ہے, مقتدرہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھا کہتے تھے نا ان کو نہ لاتے, ان کی وجہ سے تمہاری بدنامی ہو رہی ہے, یعنی ان کی وجہ سے گالیاں پڑ رہی ہیں. اچھا, اب بقول فیصل واوڈا کہ یہ جمہوری جنازہ ہے جو کاندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ ان کا بوجھ اتارو گے تو تمہیں گالیاں پڑنا بند ہو جائیں گی, چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور ایسا ایک پڑھا لکھا ونڈر بوائے جس کو کہا گیا, وہ انہوں نے ونڈر بوائے کا لفظ استعمال کیا. میں اس سے پہلے جو ویلوگز کر رہا تھا, ویورز جانتے ہوں گے, میں اس میں کہتے کہ پڑھا لکھا فیس, سافٹ فیس, ایک ایسا چہرہ جس کو کوئی بیگیج نہیں ہے, ریپرزینٹ کر سکتا ہے. جیسے کہ انہوں نے ایک انوار اللہ کاکڑ صاحب کو نکالا تھا. لیکن دیکھیں, اب جب تمام لوگ اشارے محسن نقوی کی طرف یا تذکرہ کرتے ہیں, لیکن سوال میرا تو یہ ہے نا کہ دیکھیں 2-4 چیزیں ہیں جو بڑا سٹرائکنگ ہیں, یا شاید لیس ڈسکسڈ ہیں سہیل بڑائی صاحب کے کالم میں, جس میں ایک تو وہ مارچ اپریل کی بات کر رہے ہیں, ٹائم لائن دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ کابینہ میں پی ایچ ڈی اپنے اپنے شعبوں کے ماہر, تو محسن نقوی صاحب کو پی ایچ ڈی تو نہیں ہے. نہیں, وہ تو وہ اس کے لیے انہوں نے مثال دی ہے بنگلہ دیش والی, یا 57 دنوں میں 52 کھڈوں والا انڈر پاس بنانے سے پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے بندہ, اعزازی ڈگری مل جاتی ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, محسن نقوی صاحب کا جو کیس ہے نا, وہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے سب سے مضبوط ہے. اور یہ لوگ جو یہ رائے رکھتے ہیں نا کہ ان شکلوں سے تو بہتر تھا کہ آپ خود آ جاتے یا کسی اور کو لے آتے, ان کی نظر میں محسن نقوی کا کیس ان سے بھی زیادہ کمزور ہے. اس کی وجہ کیا ہے, محسن نقوی صاحب بھی اپنے ساتھ بیگیج کیری کر رہے ہیں. ایک تو ان کے پاؤں کوئی نہیں ہے, کہاں سے آئے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے, کہاں سے اترے, کیسے آئے, چیف منسٹر بن گئے. ایک ایسا چیف منسٹر جس کو کہا گیا تھا, جس نے الیکشن کروانا تھا, بیسک ان کا تو یہ تھا نا کام, ان کو یہ کہا گیا یا ان کے دماغ میں یہ بات موجود تھی کہ اگر میں ایک فریق کو ہرا کے دوسرے فریق کو جتواؤں گا تو میرا سیاسی مستقبل آگے بڑھے گا, ورنہ یہ ختم. اس مائنڈ کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ الیکشن کرایا. اور پھر وہ, یعنی کبھی سوچا آپ نے کہ کسی بھی جمہوری ملک میں کہ پوری حکومت چلانے والا آدمی جو ہے وہ اگلے سیٹ اپ میں اپنی جگہ بنا کے بیٹھا ہو؟ بھائی یہ تو پاکستان کے آئین میں نہیں ہے. آپ کا آئین یہ کہتا ہے بیسیکلی, جو اس کی روح ہے, جو اسپرٹ ہے, آرٹیکل غالباً 221 ہے, جو یہ کہتا ہے کہ جو نگران سیٹ اپ میں موجود شخص ہے, صرف وہ نہیں, اس کا سپاؤس یعنی کہ اس کی بیوی یا اس کا میاں اور اس کے بچے, اس کے امیڈیٹ ریلیٹیوز جو ہیں, وہ اپ کمنگ سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہو سکتے, وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. یہاں پر ایک وزیر داخلہ تھے, وہ چیف منسٹر بلوچستان بن گئے, ایک چیف منسٹر پنجاب تھے, وہ وزیر داخلہ بن گئے. اچھا, اب اس میں ایک اور دیکھیں پہلو کیا ہے. چلیں وہ آئے, چیف منسٹر ہو گئے, یہ بھی ہو, لیکن بطور چیف منسٹر ان کا ٹینیور کیسا تھا؟ پوری ایک پارٹی, پوری ایک کمیونٹی, ان پر ظلم و تشدد کی جتنی داستانیں رقم ہوئی اس میں محسن نقوی کا نام جڑتا ہے. کیونکہ پنجاب میں جتنا ظلم ہوا الیکشن سے پہلے, جو کچھ ہوا, جتنی پکڑ دھکڑ ہوئی, جتنے ہوئے, سارے محسن نقوی صاحب. اب محسن نقوی صاحب سے تو بہتر ہے پھر کہ شہباز شریف صاحب ہی رہے. نہیں, شہباز شریف کی تو ویسے بھی وہ کوالٹیز کچھ ایسی ہیں جو بقول منیب فاروق وہ تو کوئی میچ نہیں کر سکتا. دو چیزیں, محسن نقوی بھی اتنے تابعدار ہوں گے, وہ مسئلہ نہیں ہے. نہیں, دو چیزیں, تابعدار تو ہوں گے, لیکن شہباز شریف کے متعلق دو باتیں, دو کوالٹیز کہتے ہیں. ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ انکار نہیں کرتے, اور دوسری کوالٹی یہ ہے کہ وہ سوال نہیں کرتے. تو یہ بھی میں دوں گا, لیکن میں یوں نہ کر دوں, یہ بھی نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں جیسا ہے, جہاں ہے کہ بنیاد پہ ہم ڈلیور کریں گے. تو یہ ان کا ہے معاملہ. تو محسن نقوی صاحب ایک بہت ہی بری چوائس ہوں گی میرے خیال میں. اس سے زیادہ ریئیکشن آئے گا, سال 1.5 سال آپ کو اور نکل جائے گا کہ چینج کے چکر میں ڈسکشن ہمارے پاس نہیں آ جائیں گی اور چیزیں ہو جائیں گی. لیکن اگر اس میں کچھ ونڈر بوائے چاہیے تو ونڈر بوائے جو ہے نا, وہ پھر وہ جو مثال انہوں نے دی تھی نا ڈاکٹر یونس, وہ جو بنگلہ دیش میں فارمولا پی ایچ ڈیز والی وہ بات اس لیے کر رہے ہیں, پڑھے لکھے لوگوں, ٹیکنیکل اپنے شعبوں کے ماہرین ہوں. ابھی منیب کی آپ بات کر رہے تھے, تو منیب جو ہے وہ کل انہوں نے اپنے ویلاگ میں یہ کہا ہے کہ
انہوں نے دعویٰ کیا کہ میرے علم کے مطابق کوئی حکومت میں تبدیلی نہیں ہو رہی. ہاں البتہ وزارت خزانہ میں تبدیلی ہو سکتی ہے. اچھا اب وزارت خزانہ سب سے جب محسن بیگ نے کہا کہ مشروب پی کے ملک کی معیشت چلائی جا رہی ہے, یہ الزام لگایا, پھر انہوں نے یہ کہا کہ بیڑا غرق کر دیا, اس کو تو پھانسی لگا دینا چاہیے, یہاں تک کہا, تو پھر ظاہر ہے کہ منیب فاروق نے تو یہ اندازہ ٹھیک ہی لگایا. پتہ نہیں اندازہ لگایا یا واقعی اس طرح کی چیزیں ہونے جا رہی ہیں. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ نہیں سیٹ اپ یہی چل رہا ہے, سسٹم یہی چل رہا ہے. آج کی تاریخ تک تو یہ ہے, ہم تو نہیں کہہ رہے کہ بھائی کوئی فیصلہ ہو ہی گیا ہے, لیکن یہ ڈسکشن ایگزسٹ کرتی ہے, اس کا وجود ہے اپنے پورے والیوم کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ یہ ہوائی بات ہے. چلیں دیٹ برنگز اس ٹو دیٹ لاسٹ پارٹ جو اس وقت بہت ہی ظاہر ہے کہ مسئلہ فیسا گورس ہے, جس سے ہم نے آغاز کیا تھا کہ 5 بڑوں کی ملاقات ہو جائے. اب اس میں ٹیکنیکلی سپیکنگ 4 بڑے جن کو کہا جا رہا ہے وہ 4 بڑے تو ایک پیج پہ ہیں, ایک ہی بندہ ہے جو ڈیفرنٹ صفحے پہ. یعنی بیسیکلی آپ کو عمران خان کو انگیج کرنا ہے. عمران خان کے ساتھ انگیجمنٹ کا پیٹرن 4.25 سال کا کیا ہے کہ جب لانگ مارچ کی کال ہوئی, جب احتجاج کی کال ہوئی, جب اسٹریٹ موومنٹ کی کال ہوئی, جب دھرنے کی کال ہوئی, یا اس قسم کی ایجیٹیشن موڈ کے اوپر گئے, حکومت نے کہا بیٹھے مذاکرات کرتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں جناب. کیا اس وقت جو آخری پیغام جیل سے آیا کہ اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کریں اور 8 فروری کی تاریخ آئی, کیا ریسنٹ آفرز پرائم منسٹر کی کابینہ اجلاس میں بیٹھ کر کی ہوئی گفتگو, رانا ثناء اللہ کی 5 بڑوں والی تجویز, یا ادروائز حکومت کا بار بار یہ کہنا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں جن کو آج سے 2 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے ہم نیشنل سیکیورٹی تھریٹ قرار دے چکے ہیں, تو ان کے ساتھ مذاکرات, کیا یہ وہ پیٹرن فالو ہو رہا ہے جو 4.25 سال کا ہے, یا یہ بھی وہی کھچڑی ہے جس نے اپریل میں پک کے تیار ہونا ہے, یعنی کہ 28ویں آئینی ترمیم یا ونڈر بوائے؟ اچھا دیکھیں ہم نا اتنی زیادہ ویلیو نہیں کر رہے ایک اور فریق کو اس سارے معاملے میں, اور وہ ہے فواد چودھری گروپ. میں انہیں کیوں ویلیو کر رہا ہوں؟ میں اس لیے ویلیو کر رہا ہوں, جیسے آپ فیصل واڈا کو ویلیو کرتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں کہ فیصل واڈا جو بات کہہ رہا ہے نا وہ خود سے نہیں کہہ رہا, اندازے سے نہیں کہہ رہا, گیس ورک نہیں ہے, بلکہ وہ جہاں بیٹھتا ہے وہاں پر چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اور خبر کے طور پر, اور وہ ایک نہیں, وہ ایک فیلر یا ٹیسٹر یا مارکیٹ میں ایک اگر انفارمیشن انفیوز کی جا رہی ہے, انجیکٹ کی جا رہی ہے, وہ یقیناً کچھ نہ کچھ اینڈ آبجیکٹیو, چاہے ایک ریاکشن پلس دیکھنے کے لیے ہو یا ایکچولی وہ کام کرنا ہو کسی اور شیپ میں, لیکن ریاکشن گیج کرنے کے لیے کیا جا رہا ہو, تو وہ جب بھی آ رہی ہوتی ہے اس کا بیہائنڈ دا سینز کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. اچھا فواد چودھری کی میں بات کر رہا تھا. دیکھیں فواد چودھری اور ان کا گروپ جو کچھ کر رہا ہے نا وہ خود نہیں کر رہے, اس کا تو یقین ہے نا. کوٹ لکھپت کون جا سکتا ہے بھائی؟ آپ جا سکتے ہیں, میں جا سکتا ہوں, سہیل آفریدی اگر نہیں جا سکتے تو فواد چودھری گئے ہیں اور پھر وہ مسلسل ایک بات کر رہے ہیں اور مسلسل کوٹ لکھپت والی بات کر رہے ہیں اور اس پہ اڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ خود تو نہیں کہہ سکتے نا کہ بھائی کوٹ لکھپت والے رہا ہوں, وہ آئیں عمران خان سے ملیں, وہ ان کو کنونس کریں وغیرہ وغیرہ. اچھا میں یہ سمجھ رہا تھا شروع میں, نومبر کے شروع میں مجھے لگتا تھا کہ فواد چودھری استعمال ہو گئے, فرینکلی اسپیکنگ مجھے لگتا تھا یہ نومبر ٹپانے کے لیے نا فواد چودھری ان کمپنی کو استعمال کر لیا گیا ہے, اور فواد چودھری سے یہ نومبر گزرے گا تو فواد چودھری مایوس ہو کے بیٹھ جائیں گے. اچھا ایسے ہی خیالات تھے آپ کے اسلام آباد کلب میں جب ہم لوگ ملے تھے تو وہاں پر. بالکل, لیکن ابھی بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں. اب تو ایسا اس طرح کے احتجاج کا بڑا خطرہ محسوس نہیں ہو رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ فواد چودھری یہ بات کہیں انیشیٹ تو ہوئی ہے نا, اس بات نے کہیں تو جنم لیا ہے نا, کسی کے ذہن میں تو جنم لیا ہے کہ تو یہ جو ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی نا کہ بھائی رانا ثناء اللہ کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی ہے یا اس حکومت کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی ہے, تو یہی سوال ہے کہ بھائی پھر وہ خیال جو فواد چودھری کے ذہن میں ڈالا گیا ہے اور جس نے ڈالا ہے انہیں کیوں ضرورت محسوس ہوئی ہے. اس کا مطلب ضرورت تو انہیں بھی محسوس ہو رہی ہے نا, پریس کانفرنسز میں کچھ بھی کہیں آپ, پریس ریلیزز میں کچھ بھی کہیں, ضرورت تو محسوس ہو رہی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان ساری چیزوں کو ملا کے دیکھا جائے تو بہرحال اس کے اندر ایک سبسٹنس موجود ہے. ایک میں کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, ابھی جب سہیل آفریدی نے اسلام آباد آ کر جرنلسٹ سے ملاقاتیں کرنا شروع کی تھیں تو میں بھی گیا تھا, آپ کی بھی غالباً ملاقات ہوئی تھی, آپ تو بالکل انیشلی اس سے اگلے روز ہماری ملاقات ہوئی. تو سہیل آفریدی صاحب سے اور شاہد خٹک اور ان لوگوں سے کچھ سوالات جب ہوئے, میں نے بھی کچھ کوشچنز کیے تو ان سے یہ پوچھا کہ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ تحریک انصاف کو بین کی طرف یا کمپلیٹلی مائنس عمران خان, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں ہو سکتا,
پاکستان میں جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں, آئین میں جس طرح تبدیلیاں آ گئی ہیں, آئین کو فالو نہیں کیا گیا تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہوگا. میں نے پوچھا کیسے, کیا مطلب ہے آپ کا کہ نتیجہ بڑا بھیانک ہوگا؟ تو اس پہ سہیل آفریدی نے یہ کہا کہ ہمیں اگر مائنس کر دیا جاتا ہے, ہماری حکومت کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے, عمران خان کو بالکل ہی پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے, تو جو لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں یا ہماری پارٹی سے پولیٹیکلی ایسوسیٹڈ ہیں, ہم کہتے ہیں, یہ ہمارا کلیم ہے کہ 90% ہے, 90 نہیں ہوں گے, 80% ہوں گے, 80 نہیں ہوں گے, 70 ہوں گے, 70 نہیں ہوں گے, 60 ہوں گے, 60 نہیں ہوں گے, تو 50% تو لوگ ہمارے ساتھ ہیں. 50% لوگ ہمارے مائنس ہو جانے سے نہ تو نون لیگ جوائن کر لیں گے, نہ پیپلز پارٹی جوائن کر لیں گے, نہ پرویز خٹک کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے, نہ عبدالعلیم خان جو ہے ان کو فالو کریں گے, نہ ایمل ولی خان کو. وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کا ڈیزاسٹر جو ہے, اس کا فال آؤٹ, کہ وہ شاید وہاں پر نہ چلے جائیں, خدشہ ہے کہ وہ وہاں نہ چلے جائیں جو پاکستان کے پرچم اور پاکستان کے قومی ترانے کا احترام نہیں کرتے. تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ یہ ریئلائز کر لیا گیا ہو, یا یہ سوچ کہیں نہ کہیں موجود ہو کہ آپ پولیٹیکل نان اینٹی نہیں بنا سکتے. تو انگیجمنٹ میں بی از اے سولوشن بٹ آن آور ٹرمز, کہ اب پی ٹی آئی از ایٹ دیئر لوئسٹ, اب ہم نے ان کو بہت برے طریقے سے کارنر کر لیا ہے, دیوار سے لگا دیا ہے, اب شاید ہم فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ مذاکرات کریں تو ہماری ٹرمز پہ چیزیں جو ہیں وہ طے ہو جائیں. بہرحال یہ ظاہر ہے کہ اس وقت منظرنامہ ہے شہر اقتدار کا اور جڑواں شہر راولپنڈی کا, اور اس منظرنامے کے بارے میں اس وقت دعویٰ اور گونج یہی ہے کہ اس نے منتج ہونا ہے, اس کا جو نتیجہ ہے, یہ جو اس وقت دیگ چڑھی ہے کھچڑی کی, یہ پکنی تو ہے, اس نے پک کے تیار مارچ اپریل سے آنورڈ جو منظرنامہ ہے وہ ریفلیکٹ کرے گا یہ جو اس وقت ڈیولپمنٹس, جس میں بہت ساری متضاد ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. مجھے اور اسد اللہ خان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.